औरतों का टेढ़ी मांग निकालना, ये जो टेढ़ी मांग निकालती हैं ना राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से, या फिर ज़िग ज़ैग मांग निकाल लेना, ये तमाम चीज़ें नाजायज़ हैं। दीन शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सारी मुशाबियत कुफ़ार के साथ है। मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी साइड की मांग निकालना मना है, मना फरमाया कि साइड की मांग नहीं निकालनी। और आजकल तो ज़िग ज़ैग निकल रही है और पता नहीं कौन कौन से डिज़ाइन बन रहे हैं बालों के। असल में हम सोचते ही नहीं ना। हर दफ़ा मैं ये बोलती हूँ कि जो बच्चे, अगर कोई 10 बच्चे भी आप खड़े कर दें और डिफरेंट स्कूल्स के उन्होंने यूनिफॉर्म्स पहने हुए, तो हम उनको पहचान सकते हैं कि फ़लाना उस स्कूल का बच्चा है, फ़लाना उस स्कूल का, फ़लाना उस स्कूल का, फ़लाना उस स्कूल का। अगर उन बच्चों के यूनिफॉर्म उतार दें और उन्हें हम शलवार कमीज़ में खड़ा कर दें या पैंट शर्ट में या आम लिबास में खड़ा कर दें, तो हम उन्हें नहीं पहचान सकते कि ये बच्चे किस स्कूल के हैं या कौन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही मुसलमानों को, मोमिनीन को, उम्मत मुस्लिमा को एक पहचान देकर गए, लवारिस नहीं छोड़ कर गए हमें, कि जहाँ से जिसकी जो रस्म आई, जो तकलीद आई, जो उनकी शरीयत आई, वो अपने सरों पे, अपने जिस्मों पे, अपने अंदर डाल दी। और पता ही नहीं कि हमारा दीन शरीयत हमें क्या कह रहा है। कभी आपने देखा किसी गोरे को कहा आपने कि शलवार कमीज़ पहन, तो वो पहनता है? किसी गोरे को आपने कहा पगड़ी पहनो, तो वो पहनता है? किसी गोरे को आपने कहा टोपी पहन, तो वो पहनता है? किसी क्रिश्चियन को आप कहें, किसी सिख को आप कहें कि अपनी ये जो पग है ये उतार दे और नमाज की टोपी पहन ले, वो पहनता है? हैं? ये हम ही क्यों दीवाने हुए में हैं कि जो कोई हमें जो चीज़ देता है हम वो ले लेते हैं। हम ऐसी दीवानगी में हैं। उन्होंने अगर पैंटें फाड़ी अपने टखनों से, जो जितना अमीर हो रहा है उतना नंगा हो रहा है, जितना अमीर है उतने फटे हुए कपड़े पहनेगा, उतना फैशन है ये। हैं? अल्लाह अकबर। क्या जवाब देंगे उस जाके हम उस मदीने वाले को? हाँ, क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नबी, आपकी सुन्नतों को ढूंढने का, पता करने का हमारे पास टाइम ही नहीं था कि आप हमें कौन सा लिबास देकर गए, आप हमें कौन से बाल बनाने का तरीका देकर गए। तो औरतों के लिए और मर्दों दोनों के लिए बीच की मांग है, बीच की मांग। और वरना सारे बाल पीछे की तरफ, बीच की मांग या फिर सारे बाल पीछे की तरफ, दोनों के लिए, औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी सिर्फ़ ये तरीका सुन्नत तरीका है। इसके अलावा जितने तरीके हैं वो उड़ते पुड़ते आप लोगों के पास जहाँ जहाँ से आए हैं, ये उनके तरीके हमारे नहीं हैं। हमें एक तरीका देकर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ का तरीका बता कर गए हमें। पहले देखें आप, हम मेरे तो ऐसे मांग बनी हुई है सर में दरमियान की, इतनी बनाई गई बचपन में कि वो मेरे दरमियान वाले बाल ही नहीं है, मांग ही बनी हुई है। क्योंकि पहले तो स्कूल्स में भी चुटिया बनवाई जाती थी 2 हैं, तो बीच की मांग निकल जाती थी उससे। अब तो स्कूलों के भी हालों से बदहाल हो गए स्कूल भी। अब बच्चे चला रहे स्कूल, टीचर्स थोड़ी चला रहे, स्टाफ थोड़ी चला रहे, अब बच्चे चला रहे। बच्चों के आगे उस्ताद को बोलने की इजाज़त ही नहीं। तो अपने दीन शरीयत को ढूंढें और देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या तरीका देकर गया, हमें कैसे अपने बाल बनाने हैं। या तो बीच की मांग या फिर पूरे बाल पीछे की तरफ जो सीधा कंघा होता है उस तरह करके चुटिया बना ले औरत। इसमें बहुत सारे साइंटिफिक फ़ायदे भी हैं, किसी दिन और बयान करूँगी। साइंटिफिक फ़ायदे भी हैं बहुत सारे आपके लिए। अब साइंसदानों ने बता दिया, जो दरमियान की मांग या पीछे के बाल और चुटिया बनाते हैं उसके दिमाग पे कितने असरात पड़ते हैं, और ये जो आप साइड की मांग बनाते हैं इसके कितने मुज़र असरात हैं आपके दिमाग के ऊपर हैं। तो अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत हमें अपनी जान माल औलाद से प्यारी। आज से इस सुन्नत पर अमल करें कि दरमियान की मांग बनाएं या फिर पूरे बाल पीछे की तरफ करें। कुफ़ार की सुन्नतों को लेना छोड़ दें, कुफ़ार की बनाई हुई तकलीदों को लेना छोड़ दें। अल्लाह के नबी को जवाब दे हैं हम, तो उस जवाब की भी तैयारी करें। और सुन्नत तरीके से बाल बनाएंगी तो उसकी बरकत भी होगी, आपको सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा। आज के दौर में जो एक सुन्नत पर अमल करेगा 500 शहीदों का सवाब मिलेगा उसको। कोई आसान है? 500 शहीदों का, एक का भी नहीं, 2 का भी नहीं, 100 का भी नहीं, 500 का है।
تو ہم بھی یہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ عورتوں کا ٹیڑھی مانگ نکالنا، یہ جو ٹیڑھی مانگ نکالتی ہیں نا رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے، یا پھر زگ زیگ مانگ نکال لینا، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں، دین شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ساری مشابہت کفار کے ساتھ ہے۔ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی سائڈ کی مانگ نکالنا منع ہے، منع فرمایا کہ سائڈ کی مانگ نہیں نکالنی۔ اور آج کل تو زگ زیگ نکل رہی ہے اور پتہ نہیں کون کون سے ڈیزائن بن رہے ہیں بالوں کے، اصل میں ہم سوچتے ہی نہیں نا۔ ہر دفعہ میں یہ بولتی ہوں کہ جو بچے، اگر کوئی 10 بچے بھی آپ کھڑے کر دیں اور ڈیفرنٹ سکولز کے انہوں نے یونیفارمز پہنے ہوئے، تو ہم ان کو پہچان سکتے ہیں کہ فلانا اس اسکول کا بچہ ہے، فلانا اس اسکول کا، فلانا اس اسکول کا، فلانا اس اسکول کا۔ اگر ان بچوں کے یونیفارم اتار دیں اور انہیں ہم شلوار قمیض میں کھڑا کر دیں یا پینٹ شرٹ میں یا عام لباس میں کھڑا کر دیں، تو ہم انہیں نہیں پہچان سکتے کہ یہ بچے کس اسکول کے ہیں یا کون ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مسلمانوں کو، مومنین کو، امت مسلمہ کو ایک پہچان دے کر گئے، لوارث نہیں چھوڑ کر گئے ہمیں، کہ جہاں سے جس کی جو رسم آئی، جو تقلید آئی، جو ان کی شریعت آئی، وہ اپنے سروں پہ، اپنے جسموں پہ، اپنے اندر ڈال دی، اور پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دین شریعت ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی گورے کو کہا آپ نے کہ شلوار قمیض پہن، تو وہ پہنتا ہے؟ کسی گورے کو آپ نے کہا پگڑی پہنو تو وہ پہنتا ہے؟ کسی گورے کو آپ نے کہا ٹوپی پہن تو وہ پہنتا ہے؟ کسی کرسچن کو آپ کہیں، کسی سکھ کو آپ کہیں کہ اپنی یہ جو پگ ہے یہ اتار دے اور نماز کی ٹوپی پہن لے، وہ پہنتا ہے؟ یہ ہم ہی کیوں دیوانے ہوئے میں ہیں کہ جو کوئی ہمیں جو چیز دیتا ہے ہم وہ لے لیتے ہیں، ہم ایسی دیوانگی میں ہیں۔ انہوں نے اگر پینٹیں پھاڑی اپنے ٹخنوں سے، جو جتنا امیر ہو رہا ہے اتنا ننگا ہو رہا ہے، جتنا امیر ہے اتنے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے گا، اتنا فیشن ہے یہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا جواب دیں گے جا کے ہم اس مدینے والے کو، کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی، آپ کی سنتوں کو ڈھونڈنے کا، پتہ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ آپ ہمیں کون سا لباس دے کر گئے، آپ ہمیں کون سے بال بنانے کا طریقہ دے کر گئے۔ تو عورتوں کے لیے اور مردوں دونوں کے لیے بیچ کی مانگ ہے، بیچ کی مانگ، اور ورنہ سارے بال پیچھے کی طرف، بیچ کی مانگ یا پھر سارے بال پیچھے کی طرف، دونوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی صرف یہ طریقہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ اڑتے پڑتے آپ لوگوں کے پاس جہاں جہاں سے آئے ہیں، یہ ان کے طریقے ہمارے نہیں ہیں، ہمیں ایک طریقہ دے کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا طریقہ بتا کر گئے ہمیں۔ پہلے دیکھیں آپ، میرے تو ایسے مانگ بنی ہوئی ہے سر میں درمیان کی، اتنی بنائی گئی بچپن میں کہ وہ میرے درمیان والے بال ہی نہیں ہیں، مانگ ہی بنی ہوئی ہے، کیونکہ پہلے تو اسکولز میں بھی چٹیاں بنوائی جاتی تھی 2 ہیں، تو بیچ کی مانگ نکل جاتی تھی اس سے۔ اب تو اسکولوں کے بھی حالوں سے بدحال ہو گئے، اسکول بھی اب بچے چلا رہے، اسکول ٹیچرز تھوڑی چلا رہے، اسٹاف تھوڑی چلا رہے، اب بچے چلا رہے، بچوں کے آگے استاد کو بولنے کی اجازت ہی نہیں۔ تو اپنے دین شریعت کو ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا طریقہ دے کر گیا، ہمیں کیسے اپنے بال بنانے ہیں، یا تو بیچ کی مانگ یا پھر پورے بال پیچھے کی طرف جو سیدھا کنگھا ہوتا ہے اس طرح کر کے چٹیاں بنا لے عورت۔ اس میں بہت سارے سائنٹیفک فائدے بھی ہیں، کسی دن اور بیان کروں گے، سائنٹیفک فائدے بھی ہیں بہت سارے آپ کے لیے۔ اب سائنسدانوں نے بتا دیا جو درمیان کی مانگ یا پیچھے کے بال اور چٹیاں بناتے ہیں اس کے دماغ پہ کتنے اثرات پڑتے ہیں، اور یہ جو آپ سائیڈ کی مانگ بناتے ہیں اس کے کتنے مضر اثرات ہیں آپ کے دماغ کے اوپر۔ تو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمیں اپنی جان مال اولاد سے پیاری۔ آج سے اس سنت پر عمل کریں کہ درمیان کی مانگ بنائیں یا پھر پورے بال پیچھے کی طرف کریں، کفار کی سنتوں کو لینا چھوڑ دیں، کفار کی بنائی ہوئی تقلیدوں کو لینا چھوڑ دیں، اللہ کے نبی کو جواب دہ ہیں ہم، تو اس جواب کی بھی تیاری کریں، اور سنت طریقے سے بال بنائیں گی تو اس کی برکت بھی ہوگی، آپ کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ آج کے دور میں جو ایک سنت پر عمل کرے گا 500 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس کو، کوئی آسان ہے؟ 500 شہیدوں کا، ایک کا بھی نہیں،
2 کا بھی نہیں, 100 کا بھی نہیں, 500 کا ہے. تو ہم بھی یہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ. عورتوں کا ٹیڑھی مانگ نکالنا، یہ جو ٹیڑھی مانگ نکالتی ہیں نا رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے، یا پھر زگ زیگ مانگ نکال لینا، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں. دین شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری مشابہت کفار کے ساتھ ہے. مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی سائڈ کی مانگ نکالنا منع ہے. منع فرمایا کہ سائڈ کی مانگ نہیں نکالنی. اور آج کل تو زگ زیگ نکل رہی ہے اور پتہ نہیں کون کون سی ڈیزائن بن رہے ہیں بالوں کے. اصل میں ہم سوچتے ہی نہیں نا. ہر دفعہ میں یہ بولتی ہوں کہ جو بچے، اگر کوئی 10 بچے بھی آپ کھڑے کر دیں اور ڈیفرنٹ سکولز کے انہوں نے یونیفارمز پہنے ہوئے، تو ہم ان کو پہچان سکتے ہیں کہ فلانا اس اسکول کا بچہ ہے، فلانا اس اسکول کا، فلانا اس اسکول کا، فلانا اس اسکول کا. اگر ان بچوں کے یونیفارم اتار دیں اور انہیں ہم شلوار قمیض میں کھڑا کر دیں یا پینٹ شرٹ میں یا عام لباس میں کھڑا کر دیں، تو ہم انہیں نہیں پہچان سکتے کہ یہ بچے کس اسکول کے ہیں یا کون ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مسلمانوں کو، مومنین کو، امت مسلمہ کو ایک پہچان دے کر گئے. لوارث نہیں چھوڑ کر گئے ہمیں، کہ جہاں سے جس کی جو رسم آئی، جو تقلید آئی، جو ان کی شریعت آئی، وہ اپنے سروں پہ، اپنے جسموں پہ، اپنے اندر ڈال دی. اور پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دین شریعت ہمیں کیا کہہ رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی گورے کو کہا آپ نے کہ شلوار قمیض پہن، تو وہ پہنتا ہے؟ کسی گورے کو آپ نے کہا پگڑی پہنو تو وہ پہنتا ہے؟ کسی گورے کو آپ نے کہا ٹوپی پہن تو وہ پہنتا ہے؟ کسی کرسچن کو آپ کہیں، کسی سکھ کو آپ کہیں کہ اپنی یہ جو پگ ہے یہ اتار دے اور نماز کی ٹوپی پہن لے، وہ پہنتا ہے؟ یہ ہم ہی کیوں دیوانے ہوئے میں ہیں کہ جو کوئی ہمیں جو چیز دیتا ہے ہم وہ لے لیتے ہیں. ہم ایسی دیوانگی میں ہیں. انہوں نے اگر پینٹیں پھاڑی اپنے ٹخنوں سے، جو جتنا امیر ہو رہا ہے اتنا ننگا ہو رہا ہے، جتنا امیر ہے اتنے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے گا، اتنا فیشن ہے یہ ہے. اللہ اکبر. کیا جواب دیں گے جا کے ہم اس مدینے والے کو؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی، آپ کی سنتوں کو ڈھونڈنے کا، پتہ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ آپ ہمیں کون سا لباس دے کر گئے، آپ ہمیں کون سے بال بنانے کا طریقہ دے کر گئے. تو عورتوں کے لیے اور مردوں دونوں کے لیے بیچ کی مانگ ہے، بیچ کی مانگ. اور ورنہ سارے بال پیچھے کی طرف. بیچ کی مانگ یا پھر سارے بال پیچھے کی طرف، دونوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. صرف یہ طریقہ سنت طریقہ ہے. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ اڑتے پڑتے آپ لوگوں کے پاس جہاں جہاں سے آئے ہیں، یہ ان کے طریقے ہمارے نہیں ہیں. ہمیں ایک طریقہ دے کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا طریقہ بتا کر گئے ہمیں. پہلے دیکھیں آپ، میرے تو ایسے مانگ بنی ہوئی ہے سر میں درمیان کی، اتنی بنائی گئی بچپن میں کہ وہ میرے درمیان والے بال ہی نہیں ہیں، مانگ ہی بنی ہوئی ہے. کیونکہ پہلے تو اسکولز میں بھی چٹیاں بنوائی جاتی تھی 2 ہیں، تو بیچ کی مانگ نکل جاتی تھی اس سے. اب تو اسکولوں کے بھی حالوں سے بدحال ہو گئے اسکول بھی. اب بچے چلا رہے اسکول، ٹیچرز تھوڑی چلا رہے، اسٹاف تھوڑی چلا رہے، اب بچے چلا رہے. بچوں کے آگے استاد کو بولنے کی اجازت ہی نہیں. تو اپنے دین شریعت کو ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا طریقہ دے کر گیا، ہمیں کیسے اپنے بال بنانے ہیں. یا تو بیچ کی مانگ یا پھر پورے بال پیچھے کی طرف جو سیدھا کنگھا ہوتا ہے اس طرح کر کے چٹیاں بنا لے عورت. اس میں بہت سارے سائنٹیفک فائدے بھی ہیں، کسی دن اور بیان کروں گے. سائنٹیفک فائدے بھی ہیں بہت سارے آپ کے لیے. اب سائنسدانوں نے بتا دیا جو درمیان کی مانگ یا پیچھے کے بال اور چٹیاں بناتے ہیں اس کے دماغ پہ کتنے اثرات پڑتے ہیں، اور یہ جو آپ سائیڈ کی مانگ بناتے ہیں اس کے کتنے مضر اثرات ہیں آپ کے دماغ کے اوپر. تو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمیں اپنی جان مال اولاد سے پیاری. آج سے اس سنت پر عمل کریں کہ درمیان کی مانگ بنائیں یا پھر پورے بال پیچھے کی طرف کریں. کفار کی سنتوں کو لینا چھوڑ دیں، کفار کی بنائی ہوئی تقلیدوں کو لینا چھوڑ دیں. اللہ کے نبی کو جواب دہ ہیں ہم، تو اس جواب کی بھی تیاری کریں. اور سنت طریقے سے بال بنائیں گی تو اس کی برکت بھی ہوگی، آپ کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. آج کے دور میں جو ایک سنت پر عمل کرے گا 500 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس کو. کوئی آسان ہے؟
500 شہیدوں کا، ایک کا بھی نہیں، 2 کا بھی نہیں، 100 کا بھی نہیں، 500 کا ہے۔ تو ہم بھی یہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔